الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر صدق الله مولانا العظيم. محترم حاضرین، ذوالقعدہ کا مہینہ چل رہا ہے. کچھ ہی دنوں میں حج والا مہینہ شروع ہونے کو ہے، جسے ذوالحجہ بولتے ہیں. بڑی ہی برکت والا مہینہ ہے. اس کے پہلے 10 دن اتنی برکت والے ہیں کہ اللہ تعالی نے ان راتوں کی قسمیں اٹھائی ہیں قرآن مجید میں. قسم ہے فجر کے وقت کی اور قسم ہے 10 راتوں کی. مفسرین کی ایک جماعت اس بات کی طرف چلی گئی ہے، یہ جن راتوں کی اللہ تعالی قسم اٹھا رہے ہیں یہ ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں. یہ اشارہ ہے کہ یہ راتیں اللہ کے ہاں بڑی عظیم اور برکت والی راتیں ہیں. ویسے تو یہ دن بھی برکت والے ہیں، یہ راتیں بھی برکت والی ہیں. اللہ تعالی نے، اللہ کو یہ پسند تھا کہ کسی طریقے سے ہماری بخشش فرما دیں. اس کے لیے اللہ تعالی نے کچھ بہانے مقرر فرمائے ہوئے ہیں. ہماری کتنی بڑی غلطی ہے کہ ہم ان بہانوں کو بھی اختیار نہیں کرتے. اب یہ جو 10 دن شروع ہونے لگے ہیں، اب اس میں دیکھیں کیسے اللہ تعالی نے بخشش والے بہانے رکھے ہوئے ہیں کہ یہ دن شروع ہوتے ہی پہلا حکم جو ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جس شخص نے قربانی کرنی ہو وہ ذی الحج کا چاند نظر آنے کے بعد بال بھی نہ کٹوائے اور ناخن بھی نہ کٹوائے. کیا کریں؟ یہ غالباً مسلم شریف کی روایت میں ہے، بال بھی نہ کٹوائے اور ناخن بھی نہ کٹوائے. یہ پہلا حکم متوجہ ہو گیا ذی الحج کا چاند نظر آنے کے بعد. لہذا جن کے ذمے قربانی ہے ان کو چاہیے کہ وہ ذی الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے ہی اپنے بال بھی کٹوا لے اور اپنے ناخن بھی کٹوا لے، کیونکہ مستحب یہ ہے کہ چاند نظر آنے کے بعد جس شخص کے ذمے قربانی ہے وہ بال بھی نہ کٹوائے، ناخن بھی نہ کٹوائے. کیوں؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ بعض علماء نے اس کی حکمت بیان کی ہے اور فرماتے ہیں حکمت یہ ہے کہ آپ کے علم میں ہے آج کل ہمارے بھائی حرم میں موجود ہیں، عمرے بھی کر رہے ہیں، حج کی تیاری کر رہے ہیں. جب وہاں موجود ہیں اور احرام کی حالت میں یہ بھی پتہ ہے آپ کو بال کٹانا بھی منع
नाखून कटवाना भी मना। तो हमें हुक्म दिया जा रहा है तुम भी उनकी मुशाबहत इख्तियार कर लो। अल्लाह ताला इस मुशाबहत की बरकत से जो रहमत वाली बारिश वहां नाजिल फरमा रहे हैं उसकी हल्की सी बदली आकर तुम्हारे ऊपर भी बरसेगी। बस तुम इतना काम कर लो कि उन लोगों के साथ मुशाबहत इख्तियार कर लो। ये ना समझना कि जेब में पैसे नहीं थे या किसी उज़र की वजह से वहां नहीं जा सके तो वहां की बरकत से बिल्कुल ही महरूम हो जाओगे। नहीं, तुम उनकी मुशाबहत इख्तियार कर लो। और अल्लाह ताला ने मुशाबहत में भी बड़ा असर रखा है। अच्छे लोगों की मुशाबहत अच्छा असर रखती है। तुम हाजियों की मुशाबहत इख्तियार कर लो तो जो रहमत उधर मुतवज्जे हो रही है उसकी हल्की सी झलक यहाँ भी आएगी, तुम्हारे ऊपर भी मुतवज्जे हो। तो पहला हुक्म तो ये आ, इससे एक चीज मालूम हो गई। हज़रत थानवी अलैहि फरमाते हैं कि मुशाबहत कितना असर रखती है, लिहाजा अच्छे लोगों के साथ मुशाबहत अच्छा असर और गंदे लोगों के साथ मुशाबहत गंदा असर रखती है। इसलिए हमें अपने लिबास में वज़ाकता में नेक लोगों के साथ अच्छे लोगों के साथ मुशाबहत इख्तियार करनी चाहिए, क्योंकि अच्छी मुशाबहत अच्छा असर रखती है। गंदे लोगों के साथ मुशाबहत गंदा असर रखती है। जो नहुसत उनके ऊपर पड़ रही है गंदे लोगों पर, तो जब हम उनकी मुशाबहत इख्तियार करेंगे वही नहुसत इधर भी मुतवज्जे हो जाए। हज़रत थानवी अलैहि रहमत फरमा रहे हैं, मैं ये मजमून बयान कर रहा था, अच्छे लोगों के साथ मुशाबहत इख्तियार करो। हमारे उर्फ में अच्छे लोग टोपी पहनते हैं, शलवार कमीज पहनते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफेद रंग बहुत पसंद था, आप सफेद कपड़े अक्सर पहना करते थे, सफेद कपड़े पहनते हैं। हुजूर के साथ मुशाबहत, नेक लोगों के साथ मुशाबहत, अच्छे लोगों के साथ। हमारे यहाँ शलवार कमीज टोपी पहनते हैं, हमें भी ऐसा ही करना चाहिए ना। फासिकों के साथ मुशाबहत इख्तियार नहीं करनी चाहिए। एक प्रोफेसर साहब खड़े हुए, उन्होंने एक सवाल किया, कहने हजरत इतनी सख्ती दीन में नहीं होनी चाहिए, क्या अगर हम पैंट शर्ट पहन लेते हैं, एक अंग्रेजों वाला लिबास या ऐसे लोगों वाला लिबास पहन लेते हैं, तो क्या हम अंग्रेज बन जाएंगे? क्या यहूदी, अगर हम यहूदी बन जाएंगे तो उनकी मुशावरत? इतनी भी सख्ती हमारे दीन में नहीं है। हजरत फरमाने लगे, अब मेरी बात जरा और से सुनना। हजरत फरमाने लगे, उन्होंने कहा मैं इस चीज को ठीक तो नहीं कहूंगा जो तुम कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें गलत कहना छोड़ दूंगा अगर तुम मेरी एक बात मानो। तुमने क्या कहा कि अगर अंग्रेजों वाला लिबास पहनने से बंदा कोई अंग्रेज थोड़ी बन जाता है, ये क्या बात हो, इतनी सख्ती नहीं। उनने कहा तुम एक काम करो, घर जाओ, घर जाने के बाद अपनी बेगम का गरारा निकालो, वो जरा पहन लो, हाथों में चूड़ियां भी डाल लेना, कानों में जरा बालियां भी अटका लेना, सर के ऊपर दुपट्टा भी ले लेना, फिर उसके बाद मजलिस से आकर बैठ जाना। अब अगर लोग हंसना शुरू करें कि भाई ये तुमने क्या कर लिया, औरतों वाला लिबास पहन लिया, तो तुम यही दलील देना कि क्या औरत का लिबास पहनने से बंदा औरत बन जाता है? यही दलील देना ना। समझे? कहने लगा, हजरत खुदा की कसम आज ये मसला समझ में आया, आज से पहले तो नेक होगा आज। उन्होंने कहा वो तुम कर लो ना, मैं तुम्हें गलत कहना छोड़ दूंगा। कहता आज मसला समझ में आया। उन्होंने कहा ये भी हमारे अंदर की कमजोरी है। जब हुजूर फरमा रहे हैं मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो जिसकी मुशाबहत इख्तियार करता है उन्हीं में से हो जाता है। और तुम्हें हदीस से तो समझ में नहीं आई, हल्की सी मिसाल भी तुम्हें समझ में आ गई। अब आप देख लें
اب اس میں بھی ہمیں حکم حاجیوں کے ساتھ مشابہت کا ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ مشابہت، تو جو ادھر رحمت متوجہ ہوگی وہ ادھر بھی متوجہ ہوگی۔ پھر حضرت تھانوی علیہ رحمۃ فرماتے ہیں آپ کو پتہ ہے جو جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے، سمجھے؟ تو جب مقابلے کے لیے آئے ان کو پتہ چل گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حق ہے، ہمارا جادو جادو ہے، اور یہ جو دکھا رہے ہیں یہ جادو نہیں ہے، یہ جادو سے اونچی چیز ہے، یہ معجزہ ہے، یہ جادو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جادو نظر کے دھوکے کا نام ہے۔ انہوں نے رسیاں پھینکی تھی نا، وہ سانپ بنی نہیں تھی، سانپ نظر آ رہی تھی، نظر کا دھوکا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو عصا پھینکا وہ اژدہا بن گیا اور رسیوں کو کھا گیا۔ وہ کہنے لگا دنیا میں ہم سے بڑا جادوگر کوئی نہیں ہے، اور ہمیں پتا ہے کہ یہ جادو نہیں، یہ اونچی چیز ہے، یہ واقعی نبی ہے، کلمہ پڑھ لیا۔ موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے، اے اللہ اے اللہ، یہ تیرے نبی کے مقابلے کے لیے آئے تھے، کلیم اللہ کے مقابلے کے لیے آئے تھے، تو نے اتنی بڑی دولت دے دی کلمے والی۔ اللہ فرمانے لگے بات یہ ہے کہ انہوں نے صورت تیری والی اختیار کی ہوئی تھی، انہوں نے کیا کیا تھا، مذاق کے طور پر ہو یا جس وجہ سے بھی، وہی لباس پہنا تھا جو موسیٰ علیہ السلام پہنتے تھے، وہی پگڑی پہنی ہوئی تھی، ویسے ہی عصا پکڑا ہوا تھا، تو صورت کس کی بنائی ہوئی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام۔ مجھے حیا آتی تھی کہ تیرے جیسی صورت ہو، تیرے ساتھ مشابہت ہو اور محروم چلا جائے، یہ کیسے ہو سکتا؟ تو کائنات کی سب سے بڑی دولت کیا دے دی؟ ان کو ایمان دے دی۔ تو مشابہت بہت اثر رکھتی ہے، اس لیے ہمیشہ اچھے لوگوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنی چاہیے۔ بہرحال پہلا حکم جو ان دنوں میں متوجہ ہوا، ذی الحج کا چاند دیکھنے کے بعد بالبینی کٹوانے، ناخن بینی کٹوانے، جس نے قربانی کرنی ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا حکم دے دیا۔ حکمت کیا ہے میں نے عرض کر دی۔ دوسرا ان دنوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسری برکت ان دنوں میں یہ رکھی ہوئی ہے کہ ان ذی الحج کے پہلے 9 دنوں میں اگر کوئی شخص ایک روزہ رکھ لیتا ہے تو ایک روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ ایک روزے کا ثواب، آپ مجھے بتائیں ہم میں سے کس میں اتنی طاقت ہے کہ پورا سال روزے رکھے؟ مشکل ہے نا، بہت مشکل ہے پورا سال روزے رکھنا۔ لیکن یہ ذی الحج 9 ذی الحج تک ایک دن روزہ رکھ لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس ایک روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، گویا تم پورا سال روزے کی حالت میں۔ سمجھے؟ یکم کو رکھو 1 سال، 2 3 4 5، ہر دن کے روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ پھر یوم عرفہ والا روزہ، 9ویں ذی الحج والا روزہ، جس دن حج ہو رہا ہوتا ہے، عرفہ والا روزہ عید سے 1 دن پہلے، اس ایک روزے کا ثواب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس ایک روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ پچھلے 1 سال کے بھی گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور آئندہ آنے والے 1 سال کے بھی گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ 9ویں دن۔ پھر میں بعض روایتیں دیکھ رہا تھا، بعض روایتوں میں یہ بھی آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 9ویں ذی الحجہ کا ایک روزہ 1000 روزوں کے برابر ہے۔
इसलिए मैंने कहा था ना, अल्लाह ताला ने बहाने बनाए हुए हैं। भाई तुम एक रोजा रख लो इन दिनों में, ऐसा होगा जैसे साल पूरा रोजे में रहे। और अगर 8 रख लोगे तो 8 साल रोजे में। 9 का भी रख लिया तो गोया पूरे 1000 साल तक आप क्या रहे, 10 साल तक आप क्या रहे, रोजे में रहे। 10 साल मुसलसल रोजे में रहे। ये बहाना नहीं है बख्शिश का, अल्लाह ताला ने बहाने बनाए हुए हैं। तो दूसरा हुक्म जो मुतवज्जे हुआ वो क्या था कि इन दिनों में रोजा रख लो। एक रोजा 1 साल के रोजों के बराबर है। ये तो रोजे का सवाब है। फिर इन रातों का कितना सवाब है जिसकी कसम अल्लाह ताला ने उठाई है। ये पहली जिलहज की 10 रातें, इस बारे में हदीस में आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन 10 रातों में से कोई शख्स एक रात की इबादत कर लेता है, अल्लाह ताला लैलतुल कदर के बराबर सवाब अता फरमाता। समझे? किसका सवाब होगा? लैलतुल कदर का सवाब। अब आप देखें, लैलतुल कदर तो रमजान में आती थी और वो भी हमें 10 रातें जगाती थी। अब हमें क्या पता कौन सी रात है? उसके लिए हो सकता आज हो सकता है कल हो सकता है परसों हो। उसकी तायीन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाई। उसके लिए 10 रातें जागना पड़ती थी लैलतुल कदर को हासिल करने के लिए। इन रातों के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, हर रात की इबादत का सवाब लैलतुल कदर के बराबर। कौन सी रात? ये जिलहज्जा की पहली 10 रातें जो आ रही हैं, ये आम रातें ना समझना। ये एक रात लैलतुल कदर के बराबर है। कितने बरकत वाले दिन और कितने बरकत वाली रातें हैं। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला को इन दिनों और रातों में नेक अमल करना इतना प्यारा है जितना किसी और दिन में नहीं। यही वजह है, उलमा इस बात की तरफ चलेंगे, रमजान के बाद अगर सबसे ज्यादा बरकत और फजीलत वाले दिन और रातें अगर कोई हैं तो ये जिलहज्जा वाले दिन और रातें हैं। रात लैलतुल कदर और दिन में रोजा रख लो, एक रोजा 1 साल के रोजों के बराबर। फिर अल्लाह ताला हिम्मत दे 9 रोजे रखे, 9 नहीं तो चलो जितने रख सकते हैं, 2 3 4 5, नहीं कमजोरी है तो कम से कम अरफा वाला रोजा तो रखें, क्योंकि वो एक रोजा 2 साल के रोजों के बराबर और बाज़ रिवायतों में 1000 रोजों के बराबर सवाब। 9वीं जिलहज। बहुत लोग सवाल करते हैं, बहुत लोग, क्या कि साहब आपने कहा अरफे वाला रोजा, तो अरफा तो सऊदीया में हमसे एक दिन पहले 9वीं आ जाती है, उसी दिन उनका वकूफ अरफा होता है, हज भी उसी दिन होता है, तो हम सऊदीया के एतबार से रखेंगे या अपने एतबार से रखेंगे? ये बहुत लोग सवाल करते हैं। समझे? ये मैं आपके सामने अर्ज कर दूं, हम अपने हवाले से 9वीं जिलहज्जा का रोजा रखेंगे, सऊदीया के एतबार से नहीं। जैसा कि हम रमजान अपने एतबार से करते हैं, सऊदीया के एतबार से नहीं। ईद अपने एतबार से करते हैं, सऊदीया के एतबार से नहीं। जिलहज शुरू होता है वो भी हमारे चांद के एतबार से होता है, उनके एतबार से नहीं। इसी तरह 9वीं जिलहज्जा भी उलमा फरमाते हैं हमारे एतबार से होगी, उनके एतबार से नहीं। यानी ईद से एक दिन पहले का रोजा 2 साल के रोजे या 1000 रोजों के बराबर सवाब है।
تو کم سے کم 9ویں والا روزہ تو رکھ ہی لیا جائے. پھر کیا پتا زندگی میں یہ برکات دوبارہ بھی آتی ہیں یا نہیں آتی. یہ دوسرا حکم متوجہ ہو گیا، یہ دوسرا بہانہ مل گیا بخشش کا. ٹھیک ہے. تیسری چیز جو ہمارے ہاں بڑی کوتاہی ہے، بلکہ میرے خیال میں تو اکثر لوگوں کو اس مسئلے کا علم ہی نہیں کہ یہ 10 دن گزارنے کیسے ہیں. یاد رکھیے ان 10 دنوں میں تکبیر پڑھنا اور تکبیر سے اپنی آوازوں کو، اپنے گلیوں محلوں بازاروں کو بلند کرنا، یہ صحابہ کی سنت ہے اور ایک مستحب عمل ہے. جیسے ہی ذی الحج کا چاند نظر آ جائے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو ذکر آپ کی زبان پر ہو وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اس سے آپ کی گلیاں گونجنی چاہیے، دل میں بھی نہیں، درمیانی بلند آواز میں. سمجھے؟ ایک تو تکبیر وہ ہے جو 9ویں کی فجر سے شروع ہوگی اور 13ویں کی عصر تک چلے گی، وہ تکبیرات تشریق ہیں. وہ تو ہر فرض نماز کے بعد 9ویں سے لے کر 13ویں کی عصر تک واجب ہیں، وہ اور تکبیرات ہیں. میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں دوسری تکبیرات کی بات کر رہا ہوں جو سنت صحابہ کی سنت ہم چھوڑ چکے ہوئے ہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، جن کو یہ لقب ملا تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ سنت پر چلنے والے تھے، عاشق تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت میں سفر شروع فرماتے تھے، کس دن فرماتے تھے، کہاں جا کر ٹھہرتے تھے، کہاں نوافل پڑھے، کہاں نمازیں پڑھی، پورا اہتمام فرماتے تھے. میں بھی ایسے ہی کروں. سمجھ آئیے نہیں آئی بات؟ وہ تھے. تو ان کے بارے میں آتا ہے وہ جب گلیوں بازاروں میں نکلتے تو بلند آواز میں تکبیر شروع کرتے تھے، حتیٰ کہ دکان پر پہنچتے تو یہ ذکر ان کی زبان پر ہوتا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ پڑھتے. اچھا جب یہ پڑھتے دکاندار سنتا، وہ بھی پڑھنا شروع کر دیتا بلند آواز میں. ساتھ گزرنے والے سنتے، وہ بھی پڑھنا شروع کر دیتے. پھر ساتھ والے سنتے وہ، حتیٰ کہ پورا بازار گونجتا تھا تکبیر سے، پورا بازار. تو اس لیے یہ صحابہ کی سنت بھی چھوٹتی جا رہی ہے. آپ نے اس کا بھی اہتمام کرنا ہے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درمیانی بلند آواز میں تکبیر تشریق کا بھی اہتمام کرنا ہے. اب آپ کے ذہن میں آئے گا بھائی کیوں کرنا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہم ایک بڑی بیماری کے اندر مبتلا ہیں. بیماری یہ ہے کہ ہم اپنی کھوپڑی سے سوچتے ہیں، جو بات ہماری عقل میں سمجھ نہ آئے تو ہم کہتے ہیں بات صحیح نہیں لگ رہی. بات یہ ہے کہ دین نام اللہ کے حکم پر آنکھیں بند کر چلنے کا ہے. اب آپ دیکھیے ہمارے حاجی بھائی لاکھوں روپیہ لگا کر کہاں جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، لاکھوں روپیہ لگا کر. 8ویں ذی الحجہ کو پتہ کیا ہوتا ہے؟ 8ویں کو یہ ہوتا ہے اب انہیں ان کے ذمے ان کی طرف حکم متوجہ ہوتا ہے کہ آپ ایسا کرو، مکہ کو چھوڑو اور مینا کی طرف چلے جاؤ، مسجد حرام کو چھوڑ دو. جس مسجد حرام میں بیت اللہ موجود ہے، ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، بیت اللہ موجود ہے. جب جی چاہا طواف کر لیا،
اور بیت اللہ کو تو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ وہ کہہ رہے چھوڑو، لاکھوں روپیہ لگا کر گئے نا، چھوڑو آپ جنگل چلو، جو مینا چلے جاؤ جی، وہاں کیا کرنا ہے؟ وہ بیٹھے رہنا، کوئی کام نہیں، وقت پر نماز پڑھنی بس۔ تو کیوں چھوڑے؟ حرم میں نہیں ایک نماز 1 لاکھ نماز، تو وہاں تو بیت اللہ بھی تھا، لاکھوں روپیہ کے جنگل کے لیے لگا کر آئے تھے ہم، حکم ہے آپ چلے جائیں۔ پھر وہاں سے حکم ہوا 9ویں کو، اب آپ دوسرے جنگل میں چلے جائیں گے، عرفات میں کیا کرنا ہے؟ اور ٹھہرنا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا، زور اثر کی نماز پڑھنی ہے، اور کیا کرنا ہے آپ نے؟ پھر مغرب کا وقت شروع ہوگا، چلو مغرب ہی پڑھنے دو، نہیں 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 نہیں، مغرب یہاں نہیں پڑھنی، مغرب مزدلفہ میں جا کر پڑھنی ہے، مغرب کو شام میں لا کر پڑھنی ہے۔ پھر کیا کرنا ہے؟ پھر ادھر ہی جانا ہے، پھر دوبارہ آپ نے رات گزارنی ہے، پھر اپنے خیمے میں آ جانا ہے، پھر پتھر کو پتھر مارنے ہیں۔ کیا پتھر کو پتھر مارنے کے لیے لاکھوں روپیہ لگا کر ہم ادھر آئے؟ پھر وہ مینا وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں سینکڑوں کی تعداد میں وہ حاجی شہید بھی ہوئے، بلکہ 2-3 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، میں وہیں تھا، ہمارے سامنے کئی حاجیوں کی شہادت ہوئی تھی۔ کیونکہ میرے تو ادھر بیانات بھی ہوتے تھے، لوگ آ کر بتا کہتے ہیں مفتی صاحب میں خود اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی بچا لیا، میری بیگم کو بچا لیا۔ اتنی گرمی، شدت کی گرمی، لوگ گر رہے ہیں، بندے پہ بندہ رش چڑھ گیا، غلط طرف لوگ نکل آئے، بندے پہ بندہ چڑھ گیا، دم گھٹ کر بندے مر رہے ہیں۔ ہوا کہاں؟ تقریباً جتنی بھی شہادتیں ہوتی رہی ہیں مینا کے مقام پر، تو ادھر کرنا کیا ہے؟ پتھر کو پتھر مارنا بس۔ یہ کیا بات ہوگی؟ لاکھوں روپیہ پتھر کو پتھر مارنے کے لیے لگایا تھا۔ یہ صرف ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کیا؟ دیکھو کسی عبادت میں، کسی جگہ میں، کسی چیز میں کچھ نہیں رکھا، اگر کچھ رکھا ہے تو ہمارے حکم میں رکھا ہے۔ جب ہم کہیں پتھر کو پتھر مارو، پتھر کو پتھر مارنا عبادت بن جائے گا۔ صفا مروہ پہ ہم کہتے ہیں چلو پہاڑیوں پر، چلنا عبادت بن جائے گا۔ 2 سبز لائٹیں لگی ہوئی ہیں نا، ہم کہتے ہیں یہاں دوڑو یعنی تیز چلو، تو تیز چلنا عبادت بن جائے گا۔ ہم کہتے ہیں گول گھومنا شروع کر دو بیت اللہ کے، تو گول گھومنا عبادت بن جائے گا۔ تو ہمیں سبق یہ دیا گیا کسی چیز میں کچھ نہیں رکھا، اگر کچھ رکھا ہے تو اللہ کے حکم میں رکھا ہے۔ تو ان دنوں میں جو حکم متوجہ ہوا وہ کیا؟ درمیانی بلند آواز میں تکبیر کہو، یہ تمہارا تکبیر والا ذکر اور نعرہ گونجنا چاہیے، تو وہ گونجنا عبادت بن گیا۔ تکبیر بلند آواز میں پڑھنا عبادت بن گیا۔ بلند آواز میں کیوں پڑھے؟ کسی چیز میں کچھ نہیں رکھا، تم صرف یہ دیکھو اللہ نے حکم دیا یا نہیں دیا۔ صحابہ اس انداز میں تکبیر پڑھا کرتے تھے یا نہیں پڑھا کرتے تھے؟ ان سے زیادہ دین کو کون سمجھ سکتا ہے؟ تو جو حکم دے دیا وہی عبادت بن گیا۔ پھر ان دنوں میں لاکھوں کروڑوں جانوروں کے جسم پر، ان کے گلے پر چھری چلائی جاتی ہے۔ چھری چلانا ہے، ایک کتنا گوشت ضائع اور کتنے جانور ضائع ہو جاتے ہیں۔ گوشت کی پہلے ہی قلت ہے، منگل کو چھٹی ہوتی ہے، قلت نہ ہو جائے تو ہم کروڑوں جانور ایک دن میں چھری پھیر کر ان کو قربان کر دیتے ہیں۔ تو کیوں کرتے ہیں؟ نقصان ہے، سمجھے؟ بات کیا ہے؟ بس اللہ نے حکم دے دیا، اب ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں، چاہے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، چھری پھیرنا عبادت بن گیا۔ چھری پھیرنا عبادت بن گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی فرماتے تھے، ہمیں اشارہ کر دیا جانور کے گلے پر چھری نہیں چلاؤ گے ثواب نہیں ملے گا۔ چھری چلا دی، پھر جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں اللہ اتنی نیکیاں عطا فرمائیں گے اور اتنے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ ان دنوں میں جتنے بھی اعمال چل رہے ہیں ذرا تھوڑی سی توجہ کر لیجئے، یہ سارے احکام پکار پکار کر کہہ رہے ہیں
پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کیا کہ کسی چیز میں کسی عبادت میں کچھ نہیں رکھا، ہمیں آنکھیں بند کر کے اللہ کے حکم پر چلنا چاہیے، چاہے وہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر آپ بیت الخلاء میں جا کر پیشاب کرو گے، وہ پیشاب کرنا بھی عبادت ہے، اور اس کے بتلائے ہوئے طریقے کے خلاف اگر آپ بیت اللہ کو دیکھو گے تو اس کو دیکھنا بھی گناہ ہو جائے گا کہ بیت اللہ میں دیکھو۔ یہ حکم ہے نا کہ جب آپ طواف کر رہے ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ دوران طواف بیت اللہ کو نہیں دیکھتے تھے، سنت یہی تھی۔ اب یہ کیا کرتا ہے، طواف بھی کر رہا ہے اور بیت اللہ کو دیکھی جا رہا ہے، تو تم نے حضور کے خلاف طریقہ اختیار کیا۔ اور پیشاب اگر حضور کے طریقے کے مطابق کر رہے ہو، بیٹھ کر کر رہے ہو، اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر کر رہے ہو، حضور کے بتلائے ہوئے طریقے سے کر رہے ہو، تو پیشاب کرنا بھی عبادت بن گیا۔ یہاں ایک چیز اور عرض کر دوں، پیشاب کے حوالے سے بات چلی، ہم پاکی ناپاکی کا زیادہ اہتمام نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا گزر ایک قبر سے ہوا جی، آپ نے دیکھا کہ اس قبر والے پر سختی ہو رہی ہے، سمجھے، اس کی پکڑ ہو رہی ہے قبر میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، آپ کو بتلا دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مرحوم کے گھر تشریف لے گئے، گھر والوں سے پوچھا یہ کیا ایسا کام کرتا تھا کہ اس کی پکڑ ہوئی ہے قبر میں، کیا کرتا تھا یہ؟ تو گھر والے کہنے لگے ویسے تو کوئی کام نہیں، نمازیں بھی الحمدللہ پڑھتا تھا، دوسرے کام بھی چل رہے تھے، کوئی ایسا خاص گناہ اس میں نہیں تھا۔ ہاں البتہ آخر میں جا کر کہنے یہ جب جانوروں کا دودھ دھوتا تھا نا تو وہ پیشاب کرتے تھے، تو ان کے پیشاب کے چھینٹوں سے یہ زیادہ نہیں بچتا تھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا استنزہوا من البول، ہر قسم کے پیشاب سے بچا کرو، فإن عامة عذاب القبر منہ، کیونکہ عام طور پر عذاب قبر پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب حضور کے بتلائے ہوئے طریقے سے پیشاب کرنا، چھینٹے جسم پر نہ پڑے، بیٹھ کر کرو، اور قبلہ رخ نہیں ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے جس وقت تم پیشاب کرو نہ تمہارا چہرہ قبلے کی طرف ہو نہ تمہاری پشت قبلے کی طرف ہو۔ اب ہم اپنے بیت الخلاء بناتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو بعد میں پتہ چلتا ہے مفتی صاحب یہ تو اس کا رخ ہی غلط ہو گیا، بھئی ہمارا رخ ہی قبلے والا بن رہا ہے، یا چہرہ بن رہا ہے یا پشت بن رہی ہے۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، گناہ والا کام ہے، مکروہ ہے، یہ نہیں کرو۔ اس سے اپنے چہرے کو بھی ہٹا لو، اس کو بھی ہٹا لو، پھر ہم کہتے ہیں تو یہ گناہ روزانہ کرے گا، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے یا پشت کر کے پیشاب کرے گا، روزانہ گناہ ہوگا، تو اس کو توڑ اور اس کی سمت درست کر لے۔ تو یہ جو طریقے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی ترتیب کے مطابق بیت الخلاء جاننا، پیشاب کرنا، یہ بھی عبادت ہے، اور اس بتلائے ہوئے طریقے کے خلاف بیت اللہ کو دیکھنا بھی گناہ ہے۔ تو ہمیں حکم جو ان ساری چیزوں کو دیکھ کر معلوم ہوا وہ یہ ہوا کہ اصل چیز جو ہے وہ اللہ کا حکم ہے، اور جہاں اللہ کا حکم آ جائے اس پر قربان ہو جانا چاہیے، پھر اپنے عقلی گھوڑے نہیں دوڑانے چاہیے۔ میری اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ان کے ہی سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔